अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा एमएनए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुमन साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया अपनी गुनागुम मसरूफियात में से। अच्छा सर, आप डीजी नैब रहे हैं केपी के और एंटी करप्शन के भी आप सरबराह रहे हैं, तो ये 99 में ये आप इस ओहदे पर फाइज रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इब्ने सलाह में आपको मशकूर, और हसन साहब भाई के लिए तो हम हाजिर होते हैं जब भी, वो भी इतना अच्छा इंसान और प्यार करने वाला है, तो वो मेरे लिए उनका इशारा है आपके ज़रिए, क्योंकि आपका उनके साथ तल्लक है, तो आप भी हमारे लिए उतने ही मोतबर हैं जितने। अभी आपने 99 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, जी जी, तो उन्होंने एक पहले मौसम का दायरा होता था जो नवाज शरीफ ने शुरू किया था, तो वो ख़त्म हो गया, तो इन्होंने एक नैब शुरू किया जिसका पहला सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल था, जनरल अमजद। बहुत ही अपराइट आदमी थे। तो मुझे उन्होंने नैब पेशावर केपी के को रेज करने का टास्क दिया कि वहाँ हमने नैब बनानी है, उनके दफ्तर बनाने हैं, जो भी उनके अदालतें बनानी है, कम्युनिटी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको मेहनत करके हमने उसको कायम किया, और मैं पहला हेड था। बाद में उसमें एक एयरफोर्स के अफसर आ गए, तो मैं पेशावर आ गया, एज ए लाहौर आ गया, कमांडर ISI। फिर जब कमांडर ISI रिटायर हुआ, तो ब्रिगेड फौज से रिटायर हुआ, तो मैं DG एंटी करप्शन पंजाब आ गया। तो मैंने उस वक्त जो हालत देखी, DG एंटी करप्शन इतना नाम बड़ा है, ये पहले यहाँ डायरेक्टर होता था एक, अच्छा, पूरे पंजाब का नाम इतना बड़ा है एंटी करप्शन पंजाब, और हर ज़िले में इसका थाना, और ये करप्शन के खिलाफ वाहिद इदारा था सूबाई, लेकिन ये हेल्पलेस है। इसको लोगों से तो एंटी करप्शन कहते थे, एंटी करप्शन नहीं, कि एक ज़िले में एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ, 3 सिपाही बैठे हुए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जब वो कंपेटेबल ना हो अपने रोल के मुताबिक, वो रोल अदा ना कर सके, उसके पास पावर ना हो, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो वो यूजलेस होता है। तो मैं उस वक्त के CM थे चौधरी परेल आई, उनको दाद देता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें लाने का मकसद यही था कि हम इसको रीवैम्प करें। तो मेरे होते हुए ये पहला डायरेक्टर से DG एंटी करप्शन का उहदा बनाया गया, और फिर हमने ज़िले की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भी कंपेटेबल बनाया। वहाँ पहले कोई ऑफिसर नहीं होता था, मैंने ही पहली दफ़ा वहाँ डिप्टी डायरेक्टर को उहदा, लीगल 2-3 अफसर की वैकेंसियाँ बनाई, थाने की तादाद ज़्यादा की, उनको गाड़ियाँ लेकर दी, और उनको, ताकि वो अपना रोल अदा कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बड़ा अच्छा अदारा बन गया, और उस वक्त उहदा भी बड़ा हो गया, डायरेक्टर जनरल, और एक इफेक्टिव एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो बन गया। अच्छा सर, ये नैब के सरबराह की हैसियत से जनरल अमजद ने इसका चार्ज संभाला था, और जब नैब को सियासी हवालों से इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या ये बात ठीक थी? मैं जी बिल्कुल 100% ये बात ठीक कहता हूँ। पहले 2 साल ये अदारा बहुत अच्छा चला है, क्योंकि जनरल अमजद बड़े अपराइट जनरल थे, ठीक, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी शुरू में यही था कि हमने, क्योंकि जो भी सरबराह आया है फौजी, उसने यही कहा जी मुल्क तबाह हो गया है, करप्शन है, रेलवे बैठ गई है, वापडा बैठ गया, सारा है। तो करप्शन के नारे पे हुकूमतें लाई जाती थी। सही। तो वो उस वक्त उनका वाक़या इरादा भी था, और हालत ये थी कि आप इमेजिन करें कि जब हमने रेज किया, तो हमने सबसे पहले, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी ऊपर से नीचे आता है, जल्दी आता है। बिल्कुल सही है। तो करप्शन ऊपर से जल्दी आती है। एक हेड अगर करप्ट है, तो महकमे को कैसे आप कह सकते हैं करप्ट नहीं है? अगर इस तरह के पॉलिटिकल लीडर करप्ट आ गया, तो उसका नीचे सारे उसकी टीम करप्ट होती है। तो उस वक्त शुरू में हमने टॉप के मसले, मैं आप बताऊँ, वहाँ जब पेशावर कैब थे, तो सबसे पहले आजम 3 वज़राए आला को हमने पकड़ा, फिर DG जो पहले DG नैब रह चुके थे उनको पकड़ा, चीफ सेक्रेटरी सूबा सरहद के रह के, तो वहाँ डेटनेस क्रिएट हो गई, लोगों ने बड़ी गाड़ियाँ छुपा ली, और वहाँ लोग डर रहे थे कि ये अभी इंसाफ शुरू हो गया। फिर जब आहिस्ता इसको थोड़ा किया गया, तो शेर पाओ को बाहर से ले आए, तो लोगों का इस्तेमाल उठ गया। तो उस वक्त मैंने भी कहा कि यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। पहले बहुत इफेक्टिव अदारा था, हमारे साहब के जजेस से वो बड़े मुतमिन थे, क्योंकि हम जो इन्वेस्टिगेशन करते थे, जो
ہم ریفرنس بناتے تھے وہ ڈاکومنٹری بیسڈ ہوتا تھا, ڈاکومنٹ کے اوپر بیس کرتا تھا. اور جب آپ ایک ڈاکومنٹ لگا دیں کرپشن کا تو وہ بندہ بچتا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہم نے 70-80 کیس کیا اور خدا کے فضل سے ایک بندہ بھی وہاں ریلیو نہیں ہوا. بعد میں بارگیننگ کر کے یا سیاسی نظر ہو گئی, علیحدہ بات ہے. تو افیکٹونیس ادارے کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا سربراہ اپ رائٹ ہو اور بغیر تفریق کے وہ اس پہ حساب کرے, پک اینڈ چوز نہیں. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب بہت اچھی ہے, ہاں یہ سچ ہے. تو اگر میرے خیال میں اگر پاکستان کے سیاسی, سماجی, انتظامی نظام کو سمجھنا ہو تو صرف آپ کی کتاب پڑھنا کافی ہے. تو کیا محرک تھا آپ نے یہ کتاب لکھی؟ سر ابن سرا بھائی, یہ میں حسن نثار بھائی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ میں, آپ کو پتہ فوجی ایک اتنا رائٹر اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کو جب میں کرپشن کی داستانیں سناتا تھا, جب نئے پشاور میں رہا, لوگ عجیب کہ کس طرح کرپشن ہوتی ہے, اگر کوئی سیکھنے بڑا ٹائم لگے گا. یہاں یقین کرو بے نامی جائیداد بنانے, مجھے ایک پٹواری کو, تحصیلدار کو پکڑنے کے لیے 3 مہینے لگ گئے کہ اس کا ٹریس نہیں مل رہا تھا کہ اس نے وہ جو جائیداد خود ہی دستخط کر کے, خود ہی اپنا سائن کر کے, اور خود ہی, کیونکہ پٹواری سب کچھ کرتا ہے نا, اس نے ایک دوسری شادی کوئی تھی خفیہ, اس کے آگے بائی کے ساتھ جائیداد لگائی تھی. اسی طرح تحصیلدار نے, تو اس کو ڈیک کرنے کے لیے بڑے ٹائم لگا اور بڑے عجیب طریقے. کرپشن کی لوگوں نے اگر کوئی سیکھنا ہے تو وہ پاکستانی اسے سیکھے, میں ڈیو پالوج میں کرتا. اچھا, تو وہ میں جب لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا, اپنے دوستوں سے باب میں بیٹھتا, دوست احباب میں بیٹھتا تھا, تو مجھے کہتے تھے آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ صحیح. تو آپ اتنا آپ کو جانتے ہیں تو کتاب لکھے تاکہ لوگ آنے والی نسل کا فائدہ ہو جائے. تو میں نے وہ کتاب نہیں ہے, وہ ایک میرے یعنی مماہر ہیں میری زندگی کے, جو میں نے دیکھا وہ سچ, کیونکہ سچ بڑا افیکٹو ہوتا ہے. میں نے جو دیکھا وہ آنکھوں دیکھا حال میں نے بیان کیا, اور اس میں کوئی بناوٹی یا اپنی کتاب کی, کیونکہ میں نہ کتاب بیچنے کے لیے لکھی تھی, میں نے تو ایک اپنے مماہر لوگوں کے آنے والی نسل اس سے کوئی سیکھے. تو الحمدللہ میں نے اس کے جو اصل واقعات تھے, جو ہمارے پالیٹیشین بھی انوالو تھے, ہماری بیوکریسی انوالو تھی, اور دوسرے بھی ادارے انوالو تھے. صحیح. تو میں نے وہ اصل حقیقت لکھی اس لیے کہ میرے آنے والی نسلوں کو, اگر یہاں زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے, لیکن اگر کچھ لوگ پڑھ کر وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں, ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے اور وہ کرپشن سے باز آ جائے, تو میرا مقصد حل ہو گیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست میں آنے کا کیوں ارادہ کیا, اور پھر پی ٹی آئی ہی کیوں جوائن کی؟ کیونکہ میں یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہماری جتنی پہلے یہ دونوں پارٹیاں آئی ہیں, پی ٹی آئی اپنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی, انہوں نے کرپشن کو پروموٹ کیا ہے. وہ اس کے 2 طریقے تھے. ایک تو بیوکریسی سے انہوں نے اپنے من مانیاں کر کے اپنی پوسٹنگ مرضی کے لوگ کرائے اپنے ضلعوں میں, سیاستدانوں نے, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو اس طرف لگا دو, اپنے وہ کرپشن کرتے رہے. دوسرا جو تھا ڈیولپمنٹ کے نام پہ, یہ دیکھیں ایم این اے یا ایم پی اے کو ڈائریکٹ فنڈ کیوں ملتے ہیں, اور وہ جب ان کو فنڈ ملیں گے اور وہ فنڈ لگائیں گے, اپنے مرضی کا ٹھیکیدار لگائیں گے, اس سے کم سے کم 10-15% وہ کمیشن لیتے ہیں. پھر وہ جب ایم این اے ایم پی اے اپنا کمیشن لے گا, تو جو محکمہ ہوتا ہے ہائی وے یا پی ڈبلیو یا جس نے وہ کام کرنا تھا ہے, وہ تو 5-6 بندے ہوتے ہیں, سائٹ انجینئر, سب انجینئر, پھر ایکسین, پھر اوپر اس کا سی او, پھر اوپر تک. وہ کہتا ہے جی ہم تو 6 بندے کھانے والے ہیں, ایم این اے صاحب تو 1 تھے, تو وہ اس سے دگنی کرپشن کرتے ہیں. تو ایکچولی جو ہے آن گراؤنڈ وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ بہت پیسہ کھایا گیا ہے. آپ میرے ساتھ کسی حلقے میں چلے جائیں, وہ ایک سڑک 10 سب بنی ہوئی ہے, پل 10 سب بنے ہوئے ہیں کاسوں پہ. اور میں ایک سے بات کروں, میں آپ کو صرف میں پیچھے ایک ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا نیشنل اسمبلی میں, اس کے 20 ایم این اے ہوتے ہیں, اس میں اس کا ہیڈ جو ہے وہ یہ جو ہمارے ناروال کے جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں احسن اقبال صاحب, وہ ہیں. انہوں نے خود پہلی اوپننگ میٹنگ میں کہا کہ جی ڈیولپمنٹ کا 40% لگتا ہے, 60% کھایا جاتا ہے. اور وہ کتنی دفعہ وزیر خود رہ چکے ہوئے. کرپشن بھائی اگر آپ نے نہیں روکنی, کس نے روکنی ہے؟ خواجہ آصف نے اس دن کہا کہ ہماری اگر 50% کرپشن ختم ہو جاتی تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے.
بھائی اگر آپ 10 دفعہ وزیر بنے ہوئے، بڑے دب آپ رائٹ ہینڈ مین بنے ہوئے، تو آپ نے روکی، مجھے دینا، میں روکتا ہوں کرپشن، میں نے روکی نا. دیکھیں کرپشن ختم کرنے کے نعرے پر پی ٹی آئی آئی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ برسر اقتدار آئی ہے یہ جماعت، تو اس پر بھی کرپشن کے سنگین الزامات لگے ہیں، ٹھیک ہے، دوائیوں کا سکینڈل ہو، گندم سکینڈل ہو، دوسرے بہت سارے. تو اس کا کیسے آپ دفاع کریں گے؟ آپ نے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ میں کیوں سیاست میں آیا. جی، کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے زیادہ تر اپنا حصہ جو فوج میں گزارا ہے وہ کرپشن کے خلاف، نیب، اینٹی کرپشن، پھر اساس ادارے میں 7-8 سال رہا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے نا، جو ابھی بھی ہے، جس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ کرپشن ہے. جس ملک میں کرپشن ہوتی ہے وہ ملک ترقی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ قرضے لے کر گزارا کرتا ہے، پھر وہ قرضے دینے والوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. تو یہ ایک جذبہ تھا، کیونکہ خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا وہ کرپشن کے خلاف، کہ جہاد کرنا ہے، کرپشن اور گڈ گورننس. لیکن میری بات میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بدقسمتی سے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ آپ جو الیکٹیبل ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کو لائیں تو پھر آپ جیت جائیں گے. جب وہ لوگ آگے، حال یاد ہے آپ کو جب پہلا جلسہ خان صاحب نے کیا تھا 31 اکتوبر 2011 میں، اس وقت کوئی الیکٹیبل، کوئی بڑا ان کے ساتھ نہیں تھا، لوگ نکلے تھے. ایک لیڈر آیا جو کرپشن کے خلاف نعرہ مار رہا ہے اور حق اور سچ کی بات کرتا ہے. اس کے بعد جب ان کے ساتھ لوگ آگے، انہوں نے، آپ کو پتا ہے جب ایک الیکٹیبل آ جائیں گے، پیسے والے آ جائیں گے، تو ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. تو پھر ان سے سلیکشن غلط ہو گئی. سی ایم جو پنجاب میں لگایا گیا، وہ ایک کسی کے کہنے پہ ایک نااہل آدمی کو لگا دیا، اس کے ساتھ جو اسٹاف افسر لگا دیا وہ بھی کرپٹ تھا. تو وہ کرپشن اس طرح. خان صاحب کی جہاں ذات کا تعلق ہے، میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، خان صاحب نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کی ذات، سلیکشن ان سے غلطیاں ہوئیں، سلیکشن آف ٹیم میں غلطی ہوئی، لیکن وہ کرپٹ نہیں. دیکھیں وہ بالکل، چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، خان صاحب بالکل کرپٹ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کہ اب آپ نے خود کہا، سی ایم پنجاب جو عثمان بزدار تھے، خان صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اگر اب آپ کی حکومت آئی تو پنجاب کس کے حوالے کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پھر یہ سی ایم بزدار کو لگاؤں گا. تو پھر آپ پر کیسے اعتبار کیا جائے؟ کہ میرے بھائی، آپ نے بالکل، میرا خیال وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہوگا. ابھی خان صاحب نے مجھے یقین ہے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ابھی بزدار نہیں آئے گا، سیکنڈ بزدار نہیں آئے گا. اگر خان صاحب آئے، میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اچھی ٹیم لائیں گے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم کوئی اور پریکٹس کریں. اللہ کرے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں؟ بالکل، میں دل سے پی ٹی آئی میں ہوں. آپ پر بات میں دل سے ہوں، کیونکہ اس کا نظریہ جو ہے نا، وہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے، وہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ غریب کی سوچتا ہے. اس نے لنگر خانے کھول دیے، اس نے آرام گاہیں کھول دی. میں یہ یاد ہے، میں داتا دربار جاتا تھا، لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، وہ پناہ گاہ. پھر اس نے ہیلتھ کارڈ، میں آپ کو بتاؤں، ہیلتھ کارڈ جو ہے، میرے ایک حلقے کا جوان لڑکا 30-35 سال کا، میں اس حلقے سے گزر رہا تھا، تو مجھے انہوں نے اسپیشل بتایا، جی 2 مرلے کے گھر میں رہتا تھا وہ بچہ جوان. وہ کہتے ہیں میرے اوپر 7 لاکھ روپیہ لگا ہے کارڈ، اور میں نے ایک پیسہ نہیں دیا، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. لوگ آج بھی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے خان صاحب کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی حکومت کو دعائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، آپ پر یہ بار بار الزام لگا کہ آپ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، یا آپ وزیر کی حیثیت سے، وفاقی وزیر کی حیثیت سے آپ حلف لے رہے ہیں، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ یہ تو پہلی بات میں اپنے صحافی برادری کو کہوں گا، یہ صحافتی اداب اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. انہوں نے بالکل بغیر تصدیق کر کے خبر چلانا، یہ ہمارے مذہب میں بھی گناہ ہے، ویسے بھی اخلاقی ادارے کے باہر آتا ہے. میں یہ جو شمع ٹی وی نے بغیر تصدیق، ان کا کام تھا مجھ سے پوچھنا، انہوں نے نہیں پوچھا. لیکن میں ایسے صحافی ہیں جن کی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے تصدیق کر کے معذرت کی اور دوبارہ اس کی تردید کی. اس میں عمر چیمہ ہے، یا سید صاحب ہیں، اسد طور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ، وہ دیکھو نا، اور بڑے کوئی اینکر نے اس کا یہ نہیں چلائی، ایک عام بندے چلائی. تو میں اب صحافی بھائی سے بھی عرض کروں گا، خدا را کسی کے اوپر کیچڑ اٹھانے سے پہلے تصدیق کر لیے. جہاں کا تعلق ہے، میں آیا تھا خان کے ساتھ اس کے نظریے کے اوپر کہ وہ کرپشن ختم کرے گا اور اچھی کو، اس کے ساتھ آج پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں، کل تک بھی کھڑا ہوں.
کیونکہ میں نے پارٹی کو بھی یہ کہا کہ جی میری سیاست عمران کے ساتھ ہی آئی تھی، عمران کے ساتھ ختم ہوگی، اگر اس میں مایوس کیا تو پھر بہتر میں گھر بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہو رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل وہ آدمی بالکل کسی ڈیل کے تحت، وہ دیکھے 1.5 سال تقریباً ہو گیا، 500 کے قریب دن ہو گیا ہے، وہ آدمی دولا نہیں، اس کو بڑی آفر، وہ بھی پہلوں کی طرح جا سکتا تھا ڈیل کر کے، سیدھا باہر جا سکتا تھا، نہیں اس میں کوئی شک نہیں، این آر او لے سکتا تھا، بالکل، لیکن وہ ہسپتال میں ایک دن بھی انہوں نے نہیں گزارا۔ دیکھو وہ آدمی کھڑا ہے، اور عوام میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم مانے نہ یا مانے، عوام ہمیں بھی بائی پاس کر کے عمران خان کے ساتھ کھڑی۔ اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کو ایک جلسے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، فیصل ووڈا صاحب جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جلسہ نہیں ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پی ٹی آئی کامیاب ہوگی جلسہ کرنے میں؟ میری بات سنیں، آپ اگر ڈنڈ تشدد سے روکنا ہے جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا، 25 مئی کیک ہوا، انہوں نے اتنا، میرا خیال ہے جتنا پیسہ یہ ہمارے اپنا احتجاج کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں یا ہمارا راستہ روکتے ہیں، یہ غریبوں کے میرا اس میں 10-20 اسکول بن جائیں گے، کالج بن جائیں گے۔ اب یہ سختی آپ گھروں سے نہ نکلنے دیں، چھوٹی چھوٹی سڑکوں میں کنٹینر کھڑے کر دیں، آپ ان کے اوپر پرچے کاٹیں، ان کو اندر کریں، 4 دیواری کا تقدس پامال کریں، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ لوگ نکلیں گے؟ خان صاحب ہی نہیں چاہتے کہ میرے بندے، ابھی دیکھیں ابھی تک لوگ کتنے، میرا کوئی ڈزنوں کے حساب سے لوگوں کے اوپر پرچے ہیں، ڈزنوں کے حساب سے، خان صاحب کے اپنے اوپر 200 سے اوپر پرچے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں بریگیڈیئر صاحب کہ 24 نومبر کو جو احتجاج کی کال تھی، جو فائنل کال تھی، پنجاب میں کے طول و عرض میں کوئی، خاص طور پر لاہور اور یہ موٹر وے وغیرہ، ہم نے خود جائزہ لیا کہ کوئی کنٹینر وغیرہ نہیں تھے، لوگ نہیں نکلے نہیں پنجاب سے۔ یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ کنٹینر ہر، میں نے کہا اس دفعہ تو انہوں نے گاؤں کی چھوٹی سڑکوں میں کنٹینر لگائے ہوئے تھے۔ اچھا یہ آپ کہنا کہ لوگ نہیں نکلے، آپ دیں نا، ابھی دیکھیں آ رہی ہے نا 8 فروری، لوگوں کو اجازت دیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ لوگوں کو اجازت دیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں پرامن احتجاج کریں گے، ٹوٹل پرامن ہوگا، کوئی ایک آج تک گملہ نہیں ٹوٹا، نہ وہ تشدد کا کہتا ہے ہمارا لیڈر، نہ ہم چاہیں گے کم سے کم میرے جیسا پاکستانی جو ہے وہ کبھی نہیں میرے ملک کا نقصان ہو، ہم کوئی توڑ پھوڑ پہ ذکر، ایک رائے آزادی کا حق ہوتا ہے ہر بندے کو۔ جس ملک میں آپ اپنے ہیومن رائٹس کے کو پامال کر دیں، یہ دیکھیں ہمارا احتجاج پرامن اور احتجاج کرنا ہر شہری کا فرض ہے، اس کو کرنے دینا۔ اگر ان کو ہے کہ جی نہیں نکلا تو ابھی دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی پر جو 9 مئی کا ایک داغ لگا ہے، وہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی دیکھیں عدالتیں ہیں نا، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں نا، ابھی بھی عدالت میں دوبارہ ہوا ہے، وہ میرا حل، میں نے کم سے کم نہیں خان کی زبان نہیں سنا کہ جی آپ فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا بینگ آرمی، میں جتنا لائل ہوں پاکستان کا آرمی کا شاید بڑے کم لوگ ہیں، میں نے ساری جوانی دی ہوئی ہے، آگے میرا خون، یہ خونی رشتے فوج میں ہے، کوئی باشعور آدمی جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا، نہ یہ پارٹی کا مینڈیٹ تھا، نہ پارٹی نے کسی کو کہا تھا۔ چلیں آپ تو پنجاب سے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہیں علی امین گنڈا پور، یا بشرا بی بی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں اور پس پردہ ان کے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں، علی امین گنڈا پور بھی کلیئر ہے، بشرا بی بی قابل احترام ہے، وہ بھی کلیئر ہے، میں بھی کلیئر ہوں کہ خان کے علاوہ کوئی پی ٹی آئی نہیں، خان کے علاوہ جو بھی اس اپنا خلاف جائے گا نا اس کی سیاست ختم ہو جائے۔ تو علی امین گنڈا پور کو صدارت سے کیوں ہٹایا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چپکلش ہوئی 26 نومبر کو، جو ان کے درمیان باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اختلافات نے جنم لیا، ایون مریم وٹو جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے سنگین الزامات لگائے، یہ علی امین گنڈا پور کے اغوا تک کا ایک لفظ استعمال کیا گیا۔ مریم وٹو کو تو آپ بالکل ہی نہ کنسیڈر کریں، اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود کانکیٹڈ بنا کر اسٹوریاں پیش کر رہی تھی، جہاں تک اپنا تو نہیں اس کی تردید کرتی نا بشرا بی بی صاحبہ؟ بشرا بی بی دیکھو کری، وہ ایک گھریلو خاتون ہے،
وہ وائلڈ گھریلو کارڈ کی خاتون ہیں کیسے؟ انہوں نے تو لیڈ کیا ہے، انہوں نے تو ہراول دستے کے طور پر دیکھیں 26 نومبر کو پیش رہی ہیں اور وہ ڈی چوک جانا چاہتی تھی. دیکھیں وہ ایک اس کے میاں اندر ہے، وہ ایک اپنا وائف ہے، اس کے جذبات ہیں کہ ان کے جلد سے جلد ان کا میاں باہر ہے، ہم سب کے بھی ہیں. تو وہ یہ لیکن یہ کہنا جی کہ وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں کوئی ایسا وہ کمپرومائز ہے، ناٹ ایٹ آل. تو صدارت سے کیوں ہٹایا ہے؟ ہاں اس کا میں جواب دیتا ہوں. یہ پہلے بھی ہماری پارٹی میں بلکہ عام پارٹی میں چلتا ہے جی عہدہ اور جو پارٹی عہدہ اور سرکاری عہدہ علیحدہ ہے کہ بندہ انصاف نہیں کر سکتا. ایک پورے صوبے کو چلانا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اور پھر اس صوبے کے جہاں ٹیررسٹ جو ہے وہ وہاں دہشت گردی جو بڑی پیک پہ ہے، یہاں آپ کے سامنے کرم میں کیا ہو رہا ہے، پھر ساتھ افغانستان بارڈر سے ابھی تک دہشت گردی ہو رہی ہے. تو ان کو خان صاحب کو یہ بہت پہلے کہا دینا چاہیے تھا. وہاں سی ایم فل فلیج اس کے ٹوٹل توجہ جو ہے وہ گورنرز کی طرح ہونا چاہیے، صوبے کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ میرا خان صاحب نے کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ دونوں عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے یہ عہدہ علیحدہ کیا. آپ کے جو کے پی کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راستے بند کریں گے اور فلاں کریں گے، اور خان نے مجھے اگر صوبائی صدر مجھے منتخب کیا ہے تو انہوں نے شادی پر ڈھول بجانے کے لیے نہیں کیا. تو یہ بہت بڑا بیان ہے، وہ تصادم کی طرف پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی چلے گی. نہیں جی بالکل، میں اب تو جنید اکبر صاحب کو میں جانتا ہوں، میرے کلیگ ہیں، ہم کٹھے بیٹھتے ہیں. میرے بات سنیں، سیاسی بیان کچھ اور ہوتا ہے. مجھے بتائیں، دیکھیں آپ جب کسی چیز کو روکتے ہیں نا اس کا رد آنا ہوتا ہے، مکافات عمل بھی ہے نا، کہ آپ جب بال زور سے پھینکتے آگے دیوار کو پیچھے آتا ہے. تو نیچلی آپ جب رسے بند کریں گے اور اس کنٹینر لگا کے رکائیں گے، ان کے تشدد کریں گے، تو وہاں جو ماپ ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. لیکن میرا خیال ایسی ان کو یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے، لیکن ان کی انٹینشن یا نہ خان کی انٹینشن ہے نہ جنید اکبر کی یہ انٹینشن ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لیں یا ہم رول آف لا کو اپنا وائلیٹ کریں. وہ نہیں ہوگا. ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، پرامن ہی ہونا چاہیے، اور اخلاقی تقاضا بھی یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے. ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا، ہم نے یہیں رہنا ہے. آپ بیک ڈور رابطوں کے حق میں ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے؟ اچھا، بیک ڈور رابطوں کی آج میں آپ کو ابن سینا صاحب بتاؤں کیوں ضرورت پڑتی ہے. جب جو حکمران ہیں وہ پاور لیس ہو جائیں، ان کے پاس کچھ ہو نا، آپ اسمبلی میں دیکھیں ایک قانون وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے. وہاں کوئی پاکستان کے آگے لے جانے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں کوئی اپنا غریب کی بات نہیں ہو رہی، وہاں ڈسیزن وہاں ہے ہی نہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جب چیزیں اختیار میں نہ ہو حکمرانوں کا، لیکن حکمران تو وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے نا، ان کو اپنے ہاتھ میں چیزیں لینی چاہیے، لیکن ان کے بس میں کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایک ڈمی بنا دیا ہے. تو اس لیے یہ بیک ڈور کی جو باتیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہمارے میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم بات کر سکیں. حقیقت میں پاور کس کے پاس ہے، بات کس سے ہونی ہے، کس نے ریلیف دینا ہے، کس نے نہیں دینا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. دیکھیں خان صاحب بھی سیاسی لوگوں کو تو تگڑا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں طاقتوروں سے مذاکرات کروں گا. وہ اگر کہیں سیاسی لوگوں کے درمیان ڈائیلاگز کو وہ کریں اور جیسے ایک وسیع تر اتحاد بنانے کی طرف اب پی ٹی آئی چل پڑی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی انہوں نے وہ رابطے کیے ہیں، تو وہ سیاسی لوگوں کو تگڑا کرے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ جہاں طاقت ہے میں ان سے مذاکرات کروں گا. یہ کیوں؟ ابن سینا صاحب ابھی آپ کو بتاؤں، انہوں نے اپنی ضد چھوڑ دی نا. انہوں نے کہا کہ پہلے اس کا مطلب ہے ضد کر رہے تھے خان صاحب. پہلے وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ پاور نہیں ہے ان کے پاس، وہ ثابت ہو گیا نا. ابھی دیکھو وہ ہم نے والنٹیئر کیا نا، خان صاحب نے والنٹیئر کیا، پی ٹی آئی نے والنٹیئر کیا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہماری ریکویسٹ پہ دائرہ شروع ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیاسی لوگوں کو دیکھیں، مجھے یہ کوئی غلط مطالبے تھے، صرف 2 مطالبے. خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رہا کرو، خان نے کہا کہ جی 9 میں اور جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرائیں، دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کون لوگ ہیں
جو جنہوں نے کرایا ہے، اور جنہوں نے کرایا ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ان کو واقعی جو میری فوج کی تنصیبات کے اوپر یا احساس تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے، نہیں ان وہ تو کہتے کو ہیں کہ فالس فلیگ وہ آپریشن دیکھیں تھا. نہیں، ہم تو اس لیے کہتے ہیں وہ کلیئر ہو جائے نا. جوڈیشل کمیشن بنانا یا کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرانا یہ تو غلط مطالبہ نہیں ہے، اس میں کلیئر ہو جاتا. جنہوں نے کیا ہے ان کو سخت سزا دے. اس کو کبھی کم سے کم میں کھڑا ہو کر کہوں گا جی یہ کیا، ان کو واقعی سخت سزا دینی چاہیے. لیکن دوسرا مطالبہ کہ بیچارے بے گناہ درجنوں سینکڑوں لوگ ابھی تک چھوٹ رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو رہا کریں. اگر آپ بات چیت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. ہمیں بھی اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا اور حکومت کو بھی اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا. لیکن حکومت تو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کم سے کم کمیشن ہی بنا دیتے، کوئی ایک بات دونوں میں سے ایک مطالبہ تو مان لیتے نا. بالکل صحیح ہے. بہت مہربانی بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عطا کیا. ویورز، آپ نے ایک گرم ڈسکشن ملاحظہ کی بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ. ہم نے ان کے سامنے جو تند و تیز سوالات پیش کیے اس کا بھی انہوں نے بہت تحمل سے جواب دیا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ ملک سیاسی استحکام کی طرف بڑھے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی طور پر یہ ملک کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر رہے.